बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हरमीत हमारा साथी हमारे इस्लामाबाद से मौजूद है। हरमीत कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक सर, आप दोनों सुनाए कैसे हैं आप दोनों? बस आज थोड़े से ज़रा अफसुर्दा से अंदाज से शो का शुरू करना है हमने उसकी वजह यह है कि सैयद अली गिलानी का इंतकाल हो गया है और बहुत ही बड़े लीडर थे। अभी तफसील में उनकी हम बात करते हैं, लेकिन मतलब सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज शेयर कर लेते हैं। बिल्कुल करने हैं, फिर सैयद अली गिलानी की तरफ आएंगे साथ ही, और फिर बाकी की जो डेली डोज है उसकी तरफ भी चलेंगे। दिल बुझा हुआ थोड़ा सा, बहुत बड़ा हुर्रियत का लीडर, बहुत बड़ा आज़ादी का, बल्कि एक बहुत बड़ा लॉस है। मैं समझता हूँ कि कश्मीर के साथ साथ पाकिस्तान, बल्कि पूरे जहाँ जहाँ पे कश्मीर के साथ लोगों का दिल धड़कता है तो उनके लिए लॉस है। और मैंने कल ये खबर पढ़ी तो बहुत ही अफसोस हुआ कि जिसने जेलों में अपनी ज़िंदगी ज़्यादातर अरसा नज़रबंदी में गुजारी और आज उनकी जब अचानक उनकी डेथ हुई, अलील थे काफ़ी अरसे से, लेकिन दुख हमें भी है, तकलीफ़ हमें भी है। बस ये पहले जरा रन डाउन कर लें, फिर डेली डोज की तरफ आते हैं। बिल्कुल। टॉप स्टोरीज में सबसे पहले डेली डोज पब्लिक का, उसके बाद हम सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा जाहिर किया जा रहा है। शदीद बारिशें होने का इम्कान है। सूरत हाल क्या रहेगी, इंतजामात कैसे हैं हुकूमत की जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से, ज़िला इंतजामिया की जानिब से, इस पर गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ आइंदा आम इंतखाबात टेक्नोलॉजी के जरिए करने के लिए जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो मुतहर्रिक है। अपोजिशन के रिजर्वेशंस को किस तरह से इस मामले पर दूर किया जाएगा, इस पर भी हम शो में गुफ्तगू करेंगे। अगली स्टोरी आज हमारे पास ये है कि मेडिकल के एक स्टूडेंट जिनका नाम साइमा है, सोशल मीडिया पर आजकल इनकी स्टोरी बहुत ज़्यादा वायरल हुई हुई है। मेडिकल की स्टडीज़ को इन्होंने खैराबाद कह के अपने ख़ानदान की, अपनी वालिदा की कफ़ालत की और जोकर बनने पर मजबूर हुई। जोकर का रूप धार कर इन्होंने खिलौने बेचे और मुख्तलिफ अशिया बेची ताकि ये अपना और अपनी वालिदा का पेट पाल सके। बहुत ही ट्रेजेडी है इनके साथ, बहुत ट्रैजिक स्टोरी है। साइमा सरवर आज हमें शो में ज्वाइन करेंगी और साथ ही साथ हम अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू करेंगे। अफगानिस्तान में जो हुकूमत साजी है उसके मराहिल का आगाज हो चुका है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। और अभी सबसे पहले जनाब पब्लिक का डेली डोज, लेकिन सबसे पहले अपना खबर जिस तरह से रऊफ साहब ऑलरेडी इसका जिक्र कर चुके हैं, कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी गुज़श्ता रात 92 ईयर्स की एज में श्रीनगर में इंतकाल कर गए। काफ़ी अरसे से वो अलील थे और जमात इस्लामी मकबूजा कश्मीर के रुकन भी रहे। बाद में इन्होंने तहरीक हुर्रियत के नाम से अपनी जमात का आगाज़ भी किया। इसके साथ साथ ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन भी रहे। भारतीय कब्ज़े के सख्त मुखालिफ थे, बहुत सी कैदोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त की, अपने घर में नज़रबंद थे अभी, और कश्मीरियों के लिए इनकी आवाज़ को बहुत तवाना आवाज़ समझा जाता था। अफसोसनाक खबर, और साथ ही साथ इनकी वसीयत थी कि इनको शहदाए कब्रिस्तान जो श्रीनगर में है वहाँ पर इनकी तदफीन की जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारतीय अफवाज ने इसकी इजाज़त नहीं दी, जिसके बाद इनको एक श्रीनगर के दूसरे कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। बिल्कुल वहाँ पे इनको दफन किया गया है। हम जैसे कह रहे थे कि ये इनके बारे में ये कहा जा सकता है कि ही वॉज ऑल्सो पाकिस्तानी। उसकी वजह यह है कि हमेशा पाकिस्तान का नारा इन्होंने लगाया, पाकिस्तान से इल्हाक की बात की, दिल धड़कता था इनका। इनके बारे में कहा जाता है कि अपने जो वसीयत इन्होंने की हमेशा किया करते थे अपने बेटों को, अपने जो रिश्तेदारों को, कि जब कभी पाकिस्तान कश्मीर एक हो जाएंगे तो फिर मेरी कब्र पे आना और वहाँ पे फूल चढ़ा के मेरे लिए भी दुआ किया करना और बताना कि इस पाकिस्तान के लिए मैंने भी स्ट्रगल किया। तो बहुत तवाना आवाज़, मतलब इससे पाकिस्तान के लिए जो जज्बात हैं उनमें ज़रूर अफसोस ये मतलब एक आएगा इस तरह का कि एक मजबूत आवाज़ खामोश हो गई। साहब अगर हम देखें तो कश्मीर के जो फाइटर हैं, जो आज़ादी के फाइटर हैं, जो लड़ रहे हैं बरसों से, जो जुल्म मजालिम जो भारतीय फौजियों की जानिब से, भारत की जानिब से ढाए जा रहे हैं, तो उसकी मैं एक उम्मीद थी गिलानी साहब को। जब भी देखा जाता था, जब ये जलसे या जब ये आते थे हौसला बढ़ाने के लिए, तो पूरा कश्मीर जो है, कश्मीर के जितने भी लोग थे उनका हौसला और भी मज़ीद बढ़ जाता था कि कम से कम इतनी उम्र में भी वो इस किस्म से वो सीसा पे लाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं भारतीय फौजियों के मजालिम के सामने
اور ایک طویل عرصہ انہوں نے نظربندی میں گزارا, کبھی ان پر تشدد کیا جاتا. ہم دیکھتے تھے وہ فوٹیج, مجھے آج بھی یاد ہے جب ہم اسکول کے زمانے میں, تو ہمیں بڑا افسوس ہوتا, کبھی ان کے ماتھے سے خون نکلتا, کبھی کہاں سے ان پر, کبھی ہاتھ ان کا ٹوٹا. تو اس طویل جدوجہد تھی, اور آج یقین مانے کہ مایوسی اور تھوڑا سا وہ جو بادل ہے وہ چھائے تو ہیں, لیکن ہمیں یقین ہے کہ کشمیری جو ہے یہ جو آزادی کی جو جدوجہد ہے اس میں انشاءاللہ ایک دفعہ کامیاب ہوں گے, ضرور کامیاب ہوں گے. اور یہ جو شہیدوں کا خون ہے یہ ایک دن رنگ ضرور لائے گا. اور جس طرح سٹرگل ہے, جو جدوجہد ہے گیلانی صاحب سمیت دیگر جو آزادی کے فائٹر ہیں انہوں نے کی ہے, تو وقت بدلے گا, حالات بدلیں گے, اور ایک نیا سورج آزادی کا طلوع ہوگا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو. اسی امید کے میں ہے کہ ایک نیا سورج آزادی کا طلوع ہوگا. ہمارے ساتھ امیر العظیم صاحب اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے موجود ہے. السلام علیکم امیر العظیم. جی وعلیکم السلام. سر بڑی ہی مطلب ایک افسوس کی بھی خبر ہے, لیکن علی گیلانی صاحب کا اتنا بڑا مرتبہ, ان کا اتنی بڑی مقام ان کا, اور اتنے بڑے پاکستانی, ہم سے زیادہ پاکستانی, کہ جن کا دل دھڑکتا تھا پاکستان کے لیے ہمیشہ سے, ان کے بارے میں فرمائیے ذرا. دیکھیے سید علی گیلانی, میرا خیال ہے کہ جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا ہے پاکستان ان کی سانسوں میں مہکتا رہا ہے, اور یوں لگتا ہے کہ ان کی رگوں میں خون نہیں دوڑ رہا بلکہ پاکستان کی محبت دوڑتی ہے. ہمیشہ جب بھی ان سے بات ہوئی, ٹیلی فون پر ہم ان سے گفتگو کرتے رہے, مختلف مواقع کے اوپر ان کے ساتھ مشاورت کا سلسلہ رہا. پھر پاکستان کے اندر جب بھی ان سے ہم نے مواقع ملتے تھے تو وہ ہمارے اجتماعات میں ٹیلی فون پر خطابات کرتے تھے, تو ان کی گفتگو ہمیشہ ایک نیا عزم اور حوصلہ دے کر جاتی تھی. ثابت قدم رہے, بالکل اللہ پر انہوں نے بھروسہ کیا. انہیں کوئی امید نہیں تھی کہ کوئی میری زندگی میں یہ کام ہو جائے گا, بس وہ لگے تھے کہ ہم نے اصولی طور پر کشمیر کی آزادی کی جدوجہد کو جاری رکھنا ہے. اور وہ جو اقبال کا شعر ہے نا, بلا بے خطر کود پڑا پیچھے نمرود میں, یعنی کوئی امکان نہیں تھا کہ ہندوستان اتنی بڑی فوج, اور کئی لوگ انہیں کہتے رہے کہ بھی درجہ بدرجہ آگے بڑھیں, آپ بالکل ایک ایسا جھنڈا لے کر کھڑے ہیں جس کے فوری کوئی وقتی امکانات نظر نہیں آتے, لیکن انہوں نے بغیر ایک اصولی موقف اختیار کیا اور آخر دم تک ڈٹے رہے. امیر, ایسا موقع بھی آیا درمیان میں کہ جب تھوڑے سے مایوس زیادہ وہ ہوئے اس بنیاد کے اوپر کہ جب مشرف کے دور میں ایک سٹانس یہ لیا گیا کہ کشمیر کو منقسم کر دیا جائے, تقسیم کر دیا جائے. اس کو باہر دور ہے جب ان کے بیان سے ذرا مایوسی جھلکتی تھی, لیکن ادروائز جیسے ہے کہ وہ انہوں نے ہمیشہ مطلب یہ ثابت قدم رہنے کا وہ جو تھا حوصلہ ان کا باقی رہا ہے. وہ اب دیکھیے وہ مایوس تو غالباً کسی بھی دور میں نہیں رہے, حتیٰ کہ جو کشمیر کے اندر مقبوضہ کشمیر میں یعنی بسا اوقات تنظیمی مشکلات پڑتی تھیں. خود جماعت اسلامی کے بھی بعض لوگ یا حریت کشمیر کی مختلف پارٹیاں, اس میں ظاہر اتار چڑھاؤ آتا رہا, لیکن یہ کہ انہوں نے مایوسی قریب بھی اپنے نہیں پھٹکنے دی. یہ ضرور ہے کہ کسی وقت مضطرب ہو کر وہ پاکستان کے اقتدار میں موجود لوگوں کو ایک اپنی ضمیر کے مطابق آواز دیتے تھے, اور اس دور کے جو بعض بیانات ہیں اس میں جو توقعات انہیں حکومت وقت سے ہوا کرتی تھی وہ بہرحال محسوس ہوتا تھا کہ وہ پوری نہیں ہو پا رہی. لیکن پاکستانی قوم سے کبھی وہ نا امید نہیں ہوئے, اور وہ سمجھتے تھے کہ پاکستانی قوم آزادی کشمیر کے ساتھ ہے, میرے ساتھ ہے. باقی اقتدار والوں کی کچھ مجبوریاں ہیں, پاور کوریڈورز میں رہنے والے, چاہے سر اگر ہم بات کریں جب کالا قانون نافذ کیا گیا بھارت کی جانب سے, تب امیر صاحب ساتھ ہی موجود رہیے گا سر. ہر سطح پہ, بین الاقوامی سطح پہ, انٹرنیشنل میڈیا پہ انہوں نے کشمیر کا مقدمہ جب لڑا تو ہم نے دیکھا کہ گیلانی صاحب جو ہے وہ ان کا بیان مجھے آج بھی یاد ہے کہ ان کا کہنا یہی تھا کہ وہ علیل تھے, لیکن ان کا کہنا تھا کہ ایک نئی امید کی کرن وزیر اعظم عمران خان کی صورت میں نظر آ رہی ہے. تو اگر ہم دیکھیں آج حریت رہنماؤں سمیت کشمیری جو ہے یہ جو خلا ہے اس کو پر کرنا بڑا مشکل ہے, لیکن آج آپ ان کی کمی کو کیسے محسوس کر رہے ہیں, کیونکہ تکلیف اور دکھ ہمیں بھی ہے, ہم بھی جب ان کی طرف ان کی جو بیانات دیکھتے ہیں, وہ جو اجتماعات میں آتے ہیں اور ایک تھپکی دیتے تھے, آپ سب کو حوصلہ دیتے تھے. تو اب دیکھیے یہ جو مبنی بر حق موقف ہوتا ہے خود اس کے اندر ایک بڑی طاقت ہوتی ہے, یہ خلا رہنے نہیں دیتا, اور اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کے مطابق کچھ نہ کچھ نئے امکانات ضرور پیدا کر دیتا ہے. یعنی ایک وقت میں ہم کشمیر بھول گئے تھے,
لیکن سید علی گیلانی نے آزادی کشمیر کا پرچم اٹھا لیا اور سب لوگوں کو یاد آ گیا. اسی طرح سے انہوں نے 2 نسلوں تک یہ جدوجہد کی ہے. اور جو ان کی ایک بات میں آپ کو کہوں جو انہوں نے اپنی گفتگو میں کہی تھی کہ میری جدوجہد کامیاب ہو گئی ہے چونکہ میں نے نئی ابھرتی نسل کے ہاتھ میں آزادی کا جھنڈا دے دیا ہے. یہ برہان وانی کی شہادت پر کوئی امکان نہیں تھا کہ نئے نوجوان لوگ PhDs لوگ جو ہے نا وہ شہید ہوئے ہیں اور جنہوں نے آزادی کے پرچم کے لیے اپنی جانیں نچھاور کر دی ہیں. جب اس نئی نسل کے پاس یہ آزادی کا خواب نظر آ گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا پورا کام کر لیا اور میں اللہ کا سرخرو ہوں اور مجھے یہ یقین ہے کہ یہ کامیابی جو ہے وہ بالآخر نئی نسل لے کر رہے گی. ٹھیک ہے امیر العظیم صاحب، آپ کا اور ان کا تعلق پرانا تھا. آپ جس طرح سے فرما رہے ہیں کہ اکثر فون پر گفتگو بھی ہوا کرتی تھی، ایکسپیکٹیشنز تو ان کو کوئی نہیں تھی حکومت وقت سے، لیکن وہ نا امید مایوس کبھی نظر نہیں آئے. کشمیریوں کی جو آزادی ہے اس کو لے کر وہ کتنا پرعزم تھے؟ 100% مکمل. انہیں یہ پتا تھا کہ جو آزادی کشمیر ایک بر صغیر کی تقسیم کا انفینشڈ ایجنڈا ہے. دوسرا انہیں اللہ پر بھروسہ تھا اور وہ ایمان رکھتے تھے جدوجہد جہاد ان ساری چیزوں کے اوپر. اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ہمارے بر صغیر کے اندر سکوت ڈھاکہ ایک آخری ہمارے لیے ایک روگ تھا اور ایک ہمارے لیے کمزوری تھی. اس کے بعد پورے بر صغیر اور ارد گرد جو ہے وہ مسلمان آزادی کی جدوجہد لڑ رہے ہیں. اور یہ جو سبق حاصل ہو گیا ہے کہ بھی ہم نے صرف اپنی قیادت اور اپنی فوج پہ بھروسہ نہیں کرنا بلکہ آگے بڑھ کے حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد کرنی ہے. یہ جو سبق امت مسلمہ میں آیا، کشمیر میں آیا، افغانستان میں آیا، اس سے انہیں بہت حوصلہ اور وہ پوری یقین تھے. اچھا امیر العظیم یہ بتائیے، افغانستان کی ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ ان دنوں تو وہ خاصے علیل تھے، ظاہر ہے مطلب وہ کوئی ایسی بات تو نہیں کر پائے ہوں گے، لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے آنے سے طالبان کے کیا ان کو لگتا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں ایک نئی لہر آئے گی آزادی کی، ایک نئی جدوجہد شروع ہوگی، ایک نیا ولولہ ملے گا، عزم ملے گا لوگوں کو؟ دیکھیں میرے پاس کوئی ایسی تازہ معلومات تو نہیں ہے کہ آخری وقت میں انہوں نے کیا بات کہی اور کہی، لیکن افغانستان کی جدوجہد کو وہ اپنے لیے ایک مشعل راہ سمجھتے تھے کہ لوگوں نے اپنی آزادی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا اور پہلے روس کے خلاف جدوجہد کرتے رہے، پھر اس کے بعد الائیڈ فورسز آئیں، اس کے اوپر جو ہے نا وہ لوگ جدوجہد کرے. تو ان کی یہ جدوجہد ان کے لیے بہرحال ایک بہت بڑی امید کی کرن تھی اور اس پر انہوں نے ہمیشہ بہت ہی اچھی گفتگو جو ہے وہ کی. بہت مہربانی، تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا. آزادی کا خواب اپنے سینے میں سجائے اس دنیا سے کوچ کر گئے. اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منزلیں آسان فرمائے. ابھی ہم شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے پبلک کا ڈیلی ڈوز اور یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ آج 2 سپٹمبر اینڈ ایز وی آل نو کہ سپٹمبر کا جو مہینہ ہے وہ شہداء کے مہینے سے منسوب کیا جاتا ہے. اس کو شہداء کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے. 1965 کی جنگ میں پاکستانی فوج نے لازوال قربانیاں دیں اور دفاع جو تھا وہ وطن کا مضبوط ہاتھوں میں تھا. 17 ڈیز کی یہ جنگ رہی اور اسی لیے جو سپٹمبر کا مہینہ ہے اس کو شہداء کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے. سو اسٹارٹ ہو گیا ہے 6 سپٹمبر تک. ایسے ہی ہم دیکھتے رہیں گے، تقریبات بھی ہوں گی. آبویسلی 6 سپٹمبر کو ہم اسپیشل اس پر ٹرانسمیشن بھی کریں گے، لیکن اس کا آغاز ہو چکا ہے. اگلی سٹوری کی طرف آتے ہیں اور اگلی سٹوری آج ہمارے پاس یہ ہے کہ پاکستان کے ایٹمی سائنٹسٹ ڈاکٹر عبدالقدیر خان بہت زیادہ علیل ہیں اور کووڈ کی ان کو تشخیص ہوئی تھی کچھ روز پہلے. راولپنڈی کے ملٹری ہاسپٹل میں اس وقت زیر علاج ہیں، لیکن ان کی حالت ابھی اچھی نہیں ہے. قوم سے دعاؤں کی اپیل ہے پاکستان کے لیے. انہوں نے بہت سی خدمات سر انجام دی. پاکستان جو کہ پوری مسلم کنٹریز میں سب سے پہلا ملک بنا ایٹمی قوت والا، تو اس کا صحرا جو ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے سر ہی جاتا ہے. پہلی قوت بنی ایٹمی اور جس طریقے سے بنی اور جس طریقے سے یہ پوری سٹرگل ہوئی ہے وہ خود ایک تاریخ کا حصہ ہے، بہت بڑا کارنامہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا نے پابندیاں لگائی ہوئی تھی ٹیکنالوجی کی ٹرانسفر کے اوپر. بھارت کو مضبوط کیا جا رہا تھا اور بھارت نے پہلے دھماکہ کر لیا اور پاکستان کو پھر بھٹو صاحب کے دور کی بات ہے. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جس وقت یہاں پہ 1974 میں اسلامک کانفرنس ہوئی تو اس وقت بہت ذکر ہوا کرتا تھا کہ پاکستان کو بھی ایک ایٹمی طاقت بننا چاہیے. تو بہت سے سربراہان جو تھے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ انہوں نے فنڈز اکٹھے کیے. بھٹو صاحب نے ایک سائنسدانوں کا گروہ جو ہے وہ تشکیل دیا
ڈاکٹر عبدالقدیر خان اس کے بعد میں آ کے شامل ہو گئے. انہوں نے بھی مطلب اس وقت جدوجہد شروع کی اور پھر ایسی ٹیکنالوجی بنائی کہ جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان کو یہ فخر حاصل ہوا کہ اس نے مئی کے مہینے میں پھر یہ دھماکے کیے تھے جس کو آج تک ہم مناتے ہیں اس دن کو. وہ اس کی یاد میں چاگی میں جا کے مجھے یاد ہے جس وقت پاکستان نے انہوں نے 4 دھماکے کیے تھے, پاکستان نے 5 دھماکے کیے. بڑا منہ توڑ جواب دیا تھا ہندوستان کو. بالکل. تو مطلب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی بہت خدمات ہیں زیادہ, ان کو دعا میں یاد رکھنا چاہیے. بالکل. اور ان کے ساتھ ساتھ پاکستان کے نامور کامیڈین عمر شریف وہ بھی کافی زیادہ علیل ہیں. بلکہ کچھ روز پہلے ان کی ایک پکچر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں وہ ویل چیئر پر موجود تھے اور لوگوں نے اس جو پکچر تھی اس کے بعد جب لوگوں نے یہ پکچر آبویسلی جب منظر عام پر آئی تو لوگ کافی زیادہ ڈاؤن فیل کر رہے تھے اور ان کے جتنے بھی فینس تھے ان کی اچھی صحت کے لیے دعا گو تھے. تو ہماری بھی آپ سے یہی درخواست ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو اور عمر شریف صاحب دونوں کو اپنی دعاؤں میں, خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلی سٹوری جناب, اگلی سٹوری آج کی یہ ہے کہ نادرا نے آن لائن شناختی کارڈ بنوانے کے لیے موبائل فون اپلیکیشن جو ہے وہ تیار کر لی ہے. بہت جلد یہ لانچ بھی کر دی جائے گی. اسی اپلیکیشن کے تھرو آپ کے فنگر پرنٹس بھی لیے جائیں گے, پکچر بھی لی جائیں گی اور ڈاکیومنٹس بھی حاصل کیے جائیں گے. اور اب یہ بہت جلد سہولت جو ہے متعارف کروا دی جائے گی اور آن لائن شناختی کارڈ کی سہولت میسر ہوگی. اسی سلسلے میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے نادرا کی ٹیم کو مبارکباد بھی پیش کی اور ساتھ ہی ساتھ اس حوالے سے چیئرمین نادرا جو تھے انہوں نے کہا کہ جو نوجوان نسل ہے ان کو اس اپلیکیشن سے, اس نئی سہولت سے مزید نئی سہولیات, فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کا موقع بھی ملے گا. سو دس از سم تھنگ. سہولت تھوڑی سی پہلے سے تھی, اس کو انہوں نے اب اس کو بہت انہینس کر لیا ہے کیونکہ میں نے میرے بیٹے کا بنانا تھا شناختی کارڈ اپڈیٹ کر دیا ہے. اس میں پرابلم آتی تھی, اس میں یہ آتی تھی جس وقت فنگر پرنٹس کر کے آپ اس کو اپلوڈ کرتے تھے تو وہ میچ نہیں کرتے تھے. تو اس کو انہوں نے بہت بہتر کر لیا ہے, بہت اچھا کر لیا اور امید یہ ہے کہ اب جو کووڈ کی وجہ سے آپ ویسے بھی تھوڑی سی ریلیکسیشن ملے گی باجی. ہاں وہ جو رش ہو جاتا تھا نا جا کے سینٹر پہ, پھر میں اپنا شناختی کارڈ, میرا والٹ چوری ہو گیا تو مجھے شناختی کارڈ دوبارہ بنوانے کے لیے جانا پڑا. تو حالانکہ وہ آپ زیادہ پیسے دے کے جو وہ ہوتا ہے, تو میں نے نہیں کہا کہ کوئی سفارش لڑائی جائے خود ہی کیا جائے. تو وہ جو 3-4 گھنٹے کا ویٹ ہے نا, ویٹ ٹائم وہ بہت زیادہ ہے. اچھا ایک تو اس کے لیے نارمل جو عام لوگ ہیں وہ شناختی کارڈ بنوانے جاتے تھے, ایک آپ پیسے دے کر بغیر کسی حیصل کے, ایک وہ وی آئی پی ان کا سینٹر بنا ہوتا تھا وہاں پر جاتے تھے. لیکن میں نے ہمیشہ یہی نوٹ کیا کہ رش دونوں پر ایکولی ہوتا, دونوں پہ ایکولی ہوتا ہے. ارجنٹ فیس کے ساتھ بھی رش لازمی ملتا تھا. بہرحال یہ اچھی ایک سہولت ہے. پروٹوکول کی اگر بات کریں تو آسانی سے ہو جاتی ہیں چیزیں. اگر آپ یہاں سے سفارش یا کوئی نہ کوئی آپ کے دوست بیٹھا ہوا ہے تو آپ کا کام بہت جلدی ہو جاتا ہے. جیسے روب صاحب نے کہا کہ میں نے 3-4 گھنٹے انتظار کیا. ہمارے ہاں یہ جو ہے وہ اب اگر اس قسم کی اپلیکیشن آتی ہیں تو چیزیں ختم ہو جائیں گی. لیکن ابھی اگر ہم دیکھیں تو ہم کئی دوست ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار کوئی سفارش کرا دو, ہم نے کوئی ویکسین لگانی ہے, تو بھائی آپ جائیں. ہم بھی لائنوں میں کھڑے تھے اور ویکسین لگا کے نکلے. بالکل ٹھیک ہے. بہرحال یہ جو اپلیکیشن ہے نادرا کی یہ آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں گوگل پلے اسٹور سے. اگلی اسٹوری کی طرف آتے ہیں. اگلی اسٹوری یہ ہے کہ مائکروسافٹ نے بالآخر اعلان کیا ہے کہ جو ونڈوز 11 ہے 5 اکتوبر کو یہ لانچ کر دی جائے گی. جن لوگوں کے کمپیوٹرز میں آلریڈی ونڈوز 10 انسٹال ہیں ان کے پاس تو آٹومیٹیکلی ونڈوز کو اپ گریڈ کرنے کا نوٹیفیکیشن میسج موصول ہو جائے گا. اس کے علاوہ ونڈوز 11 جو ہیں وہ مارکیٹ میں بھی دستیاب ہوں گی اور پیسے دے کر اس کو خریدا بھی جا سکتا ہے جس نے بھی ڈاؤن لوڈ کرنی ہو. اچھا ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو رہی ہے. اس سے اگلی سٹوری ہمارے پاس یہ ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے قرآن پاک کا ایک حصہ ایکسپو دبئی 2021 میں پیش کیا جائے گا. ایوارڈ یافتہ پاکستانی فنکار شاہد رسام نے 14 سال سے زائد کی اسلامی تاریخ میں پہلی بار ایلومینیم اور سونے کا استعمال کر کے اس قرآن پاک کو لکھا ہے. 2000 میں انہوں نے یونیورسٹی آف الینڈ سے ایک ایوارڈ بھی اپنے نام کیا. اس سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں 99 نام ان کو بھی مطلب اس کو بھی سونے اور ایلومینیم سے لکھ چکے ہیں اور اب انہوں نے ایک نیا کارنامہ سر انجام دیا ہے. دنیا کا سب سے بڑا قرآن پاک ہے. اس کی جو لمبائی ہے اس کا اگر ہم ذکر کریں تو 8.5 فیٹ ہے جبکہ یہ 6.5 فیٹ چوڑا ہے. اس کے ساتھ ساتھ 150 اس کے صفحات ہیں اور 150 الفاظ ہیں اور 550 صفحات پر یہ قرآن پاک مشتمل ہے. بہت ہی زبردست کارنامہ ہے بھائی, جتنی تعریف کی جائے کم ہے. مسلمانوں کے لیے تو خاص طور پہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں بڑی تقویت کا باعث بنتی ہیں.
اور اس کو نمائش کے لیے اب دیکھیں گے جا کے نمائش میں جب یہ پیش کیا جاتا ہے تو بہت پذیرائی ہوگی, مجھے پوری امید ہے اس کی. انشاءاللہ. اور آج ڈیلی ڈوز کی لاسٹ سٹوری ہمارے پاس یہ ہے کہ واٹس ایپ نے 30 لاکھ بھارتی اکاؤنٹس پر ریسٹرکشن پابندی عائد کر دی ہے. انکشاف یہ ہوا تھا کہ 30 لاکھ کے قریب جو بھارتی اکاؤنٹس ہیں ان کو فیک طریقے سے یوٹیلائز کیا جا رہا ہے. فیک نمبر سے بہت سے انڈینز نے اپنے اکاؤنٹس جو تھے وہ واٹس ایپ پہ بنائے ہوئے تھے. جب اس حوالے سے رپورٹ منظر عام پر آئی اور آئیڈینٹیفائی کیا گیا ان لوگوں کو, تو اس کے بعد واٹس ایپ نے ان 30 لاکھ بھارتیوں کے اکاؤنٹس بند کر دیے. یہ بھارتی جو ہے نا یہ بڑے تیز ہیں بھائی, مطلب یہ دیکھا جائے کہیں اس طرح کے اکاؤنٹس بناتے ہیں, کہیں فیس بک پہ بنا لیتے ہیں, ٹویٹر پہ کر لیتے ہیں, اور پھر پاکستان کے خلاف ایک کیمپین شروع ہو جاتی ہے. مطلب وہ تو پاکستانی اگر اس طریقے سے جعلی نہ بھی بنائے ہوں, اپنے اکاؤنٹ سے بھی کر رہے ہوں, وہ کوئی کشمیر کے اوپر آپ خاص طور پہ لکھنا چاہیں, ٹویٹ کرنا چاہیں, وہ فوراً وہ اعتراضات لگ جاتے ہیں, ان کو بین کر دیا جاتا ہے. ابھی ہم نے کچھ دن پہلے یہ سٹوری بھی کی تھی کہ جتنے بھی ٹویٹر پر اس وقت ٹاپ ٹرینڈز چل رہے ہیں وہ بھارت اور افغانستان سے آپریٹ ہوتے ہیں. بالکل بھارت اور پاکستان سے. اسی سلسلے میں یہ خبر تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. یہ تو تھا جناب پبلک کا ڈیلی ڈوز. ابھی ہم شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو صورتحال جو کراچی اور سندھ کی رہنے والی ہے, اربن فلڈنگ کا وہاں پر خطرہ ہے, اس صورتحال پر گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے شو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ عام انتخابات میں فراڈ روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انتخابات جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے کیے جائیں. ابھی کچھ روز پہلے انہوں نے ایک خطاب کے دوران دوبارہ سے یہ بات کہی, اور اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ حکومت نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین بھی متعارف کروائی. اپوزیشن کے اس حوالے سے بہت سے ریزرویشنز ہیں جو منظر عام پر آ رہے ہیں. معاملات کس طرح سے سلجھائے جائیں گے اور کیا ہو سکتا ہے آنے والے عام انتخابات میں, صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں شو میں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار سہیل وڑائچ صاحب. وڑائچ صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر فرمائیے گا اپوزیشن کے تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر بہت سے تحفظات ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور حکومت بھی اپوزیشن کی جانب سے جو تحفظات ہیں, ریزرویشنز ہیں, ان کو دور کر پائے گی الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر, جدید ٹیکنالوجی سے انتخابات پر؟ جی, میرا خیال ہے کہ ذاتی طور پر تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکنالوجی کو اپنانا چاہیے, اور ظاہر ہے جس طرح سے دنیا میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اسی طرح یہ ٹیکنالوجی سہولت دے گی, کاؤنٹنگ میں جلدی ہو جائے گی. اور جو دوسری طرف حکومت کو چاہیے کہ جو اپوزیشن کے تحفظات ہیں وہ دور کرے, کیونکہ پہلے یہاں دھاندلی کے الزام لگتے ہیں, تو مشین اگر آئی تو اس پر تو اور دھاندلی کے الزام لگیں گے. تو جتنی دیر تک یہ یقینی نہیں بنایا جاتا کہ یہ مشینیں جو ہیں ان سے کوئی دھاندلی کا کام نہیں لیا جائے گا, اتنی دیر تک ظاہر ہے اپوزیشن نہیں مانے گی. اور پھر انڈیا میں اور جہاں جہاں الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں استعمال ہوئی ہیں وہاں بھی اس پر بڑے اعتراضات ہوئے ہیں, اور اس لیے میرا نہیں خیال کہ اگلے الیکشن سے پہلے اپوزیشن یہ چاہے گی کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین آ جائے. سہیل صاحب, یہ فرمائیے کہ بہت سے ملک ایسے بھی ہیں جہاں پہ اعتراضات تھے لیکن اعتراضات دور ہو گئے, جیسے ملیشیا کی مثال, انڈونیشیا کی مثال ہے. ابھی پچھلے الیکشن ہوئے, شدید گرمی اور حبس کی وجہ سے بے شمار اموات ہوئیں, اور اب وہ واپس جا رہے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی طرف. یہاں پہ اپوزیشن کا مین اعتراض تو یہی ہے نا کہ ہیک ہو جاتی ہے, تو کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے, جیسے یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی انٹرنیٹ سے وہ کنیکٹڈ ہی نہیں ہوگی تو ہیک کیسے ہوگی, کہ یہ ان کا اگر اعتراض دور ہو جائے تو آپ کے خیال میں پھر بات چل پڑے گی آگے؟ میرا خیال ہے کہ حکومت کو یقین دہانی کرانی چاہیے, اور باقی جو سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں ان کو بھی اس کے اندر شامل کرنا چاہیے, تاکہ اگر واقعی یہ ایک انقلابی تبدیلی لانی ہے اور واقعی ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرنا ہے ہم نے, تو اس سے پوری قوم کی حمایت جو ہے وہ حاصل ہو, اور اس کے بعد ظاہر ہے اپوزیشن کے پاس بھی چارہ کار نہیں رہے گا. لیکن اپوزیشن کو اگر یہ ڈاؤٹ ہوا کہ یہ ای وی ایم جو ہے اس کے ذریعے کوئی دھاندلی کی جائے گی یا اس کے ذریعے کوئی معاملات کیے جائیں گے, تو ظاہر ہے کوئی بھی نہیں مانے گا. پھر وڑائی صاحب, اگر ہم دیکھیں کل کی اگر ہم بات کریں, ویسے اگر ہم دیکھیں تو اپوزیشن کی جانب سے بیلٹ پیپر پر بھی اعتراض اٹھائے جاتے ہیں, لیکن اب جب یہ بات آ گئی کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو متعارف کرانے کی بات ہو رہی ہے, تو آپ نے جس طرح فرمایا کہ
اپوزیشن کو بھی ساتھ میں لینا چاہیے. لیکن مریم نواز صاحبہ جو ایک بہت بڑی پارٹی کو لیڈ کرتی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. جب وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے تو پھر یہ معاملات کیسے طے ہوں گے سر؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ الیکشن سے پہلے یہ ساری چیزیں ممکن ہو جائیں گی. جب تک الیکشن نہیں ہوتا اس وقت تک حکومت بھی جو ہے وہ اکڑی رہتی ہے اور اپوزیشن کے بھی اعتراضات ہوتے ہیں. جب الیکشن کا وقت آئے گا تو میرا خیال ہے کہ ان کو آپس میں بیٹھنا پڑے گا, کیونکہ الیکشن میں تبھی شامل ہوں گے سب اگر پہلے بیٹھیں گے, اتفاق رائے کریں گے اور اتفاق رائے کر کے ایک ایسا لائحہ عمل بنائیں گے جس سے فیئر اینڈ فری الیکشن ہو سکے. ٹھیک ہے. ورائی صاحب, انتخابات میں ہونے والے فراڈ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے روکا جا سکتا ہے, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اداروں کی مداخلت یہاں پر سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے؟ اداروں کی مداخلت روکنا اس وقت مقصود ہے. آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں, ٹیکنالوجی کے بغیر انتخابات کروائیں, لیکن اصل مسئلہ یہاں پر آتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. واقعی ہمارے ہاں اداروں کا جو کی مداخلت جو ہے اس پر ہی سب سے بڑا اعتراض بھی ہے, اور سچ بھی یہ ہے کہ اداروں کی مداخلت ہوتی ہے, پری پول ریگنگ ہوتی ہے, اور پہلے سے ہی ماحول ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ کس پارٹی نے جیتنا ہے اور اس پارٹی کی طرف ہی لوگوں کا پھر رجحان ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن تو تبھی ممکن ہے جب اداروں کی مداخلت جو ہے وہ بالکل نہ ہو. سر صاحب یہ فرمائیے کہ سر اگر ہم دیکھیں الیکشن جی حرمیت جی رو صاحب آپ بولیے. حرمیت اچھا سر, اگر الیکشن کو دیکھیں تو 2 سال رہ گئے, 1 سال تیاری کا ہوتا ہے, تو اگر ہم نون لیگ کی بات کریں, خاص نون لیگ کی, تو ایک ٹکراؤ چل رہا ہے. جس طرح بیانات شہباز شریف کا بیان الگ آتا ہے تو وہ مفاہمت کی بات کرتے تو وہاں پہ مریم نواز ایک اور بیان دیتی جو بالکل اپوزٹ ہی ہوتا ہے. کیا سمجھتے ہیں سر جو نون لیگ کا ووٹر ہے وہ کتنا کنفیوز ہے یہ جو ٹکراؤ چل رہا ہے ایک پارٹی کے اندر؟ میرا خیال ہے کہ واقعی نون لیگ کا ووٹر کنفیوزڈ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف مزاحمتی بیانیاں ہیں, دوسری طرف مفاہمتی بیانیاں ہیں, اور پھر آگے کا لائحہ عمل کلیئر نہیں ہے. کیا مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایسی اسٹریٹجی بنانی چاہیے اس کو کہ وہ اگلا الیکشن جیت سکے. باقی جو مزاحمتی اور مفاہمتی جو فارمولے تھے وہ وقت گزارنے کے لیے ٹھیک تھے. اب اصل فوکس ان کا ہونا چاہیے انتخابی ماحول بنانے کے لیے, اور انتخابی بیانیاں جو ہے وہ اپنائیں. یہ فرمائیے کہ انتخابی بیانیہ بالکل بنانا چاہیے, اور ہم الیکشن ہی کی بات کر رہے ہیں 2023 کی, اور اس میں ہم بات کر رہے ہیں جو ووٹ چرا لیا جاتا ہے یا الیکشن چرا لیا جاتا ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ مطلب آپ تو بڑے پر امید رہتے ہیں, مجھے پتہ ہے اس بات کو, اور پر امید ہے بھی کہ کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا, لیکن الیکشن کسی بھی طرح سے ہوں, چاہے وہ پرانے طریقے پہ ہوں یا EVM کے ذریعے ہوں, دھاندلی کا الزام تو لگنا ہی لگنا ہے ہر صورت میں. اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ ہم الزامات تو ہر الیکشن کے اوپر لگتے ہیں دھاندلی کے, لیکن سچ یہ ہے کہ ہر الیکشن پہلے سے بہتر ہوا ہے, اور وقت کے ساتھ ساتھ جو الیکشن جو ہے وہ بہتر ہوتے جا رہے ہیں. ہر دفعہ اعتراض بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ جو پچھلے اعتراضات ہوتے ہیں وہ اگلی دفعہ نہیں ہوتے, اگلی دفعہ نئے ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ مثلا پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں الیکشن میں ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنتی ہے, اور اس میں دونوں گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں کی مرضی سے اور دونوں کی رائے لے کر وہ بنائی جاتی ہے. تو یہ کہ بہت ہی آئیڈیل انتظام ہے جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے. اسی طرح میرا خیال ہے کہ الیکشن کو بھی فیئر اینڈ فری بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کرنا چاہیے, اور گورنمنٹ اور اپوزیشن کا کنسنسس بھی لینا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. سر میں پی ڈی ایم کی طرف آؤں گا. اگر ہم دیکھیں پی ڈی ایم دوبارہ سرگرم ہو چکی ہے, اور اگر ان کے دھرنوں کی بات ہو رہی ہے, لیکن موقف جو پیپلز پارٹی نے کا سامنے جس پہ علیحدگی ہوئی, موقف یہی تھا کہ استعفوں کے بغیر ہم احتجاج کریں گے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی پی ڈی ایم اسی بیانیے پہ تو آ گئی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل میں آنے والے دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ دوبارہ اکٹھ کر سکتی ہے, اور یہ پی ڈی ایم کتنی خطرناک لگ رہی ہے اس بار آپ کو؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی کا تو ان کے ساتھ اکٹھ ممکن نہیں ہے اس وقت صورتحال ہے, لیکن معروضی صورتحال یہ ہے کہ اگر اگلے الیکشن میں پیپلز پارٹی اور نون نہ ملے تو پھر پی ٹی آئی کے لیے راستہ آسان ہوگا اگلا الیکشن جیتنا. انہیں ضروری ہے کہ یہ اپنا ایک مشترکہ حکمت عملی بنائیں, اور مشترکہ حکمت عملی بنا کے کوئی اتحاد بنائیں,
اگر یہ انتخاب بھی اتحاد نہیں بناتے تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کے لیے یہ بٹی ہوئی اپوزیشن جو ہے اس سے نمٹنا جو ہے نسبتاً آسان ہوگا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مطلب پی ٹی آئی کے لیے راستہ آسان ہوگا. اور اس پہ ہم واپس مطلب اس پہ آئیں کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے الیکشن قریب آئیں گے, اگر ذرا سی بھی امید ہوتی ہے الیکٹیبلز کو کہ وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوں تو وہ جوگ در جوگ پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے, اور پھر اس وقت بڑا مشکل ہو جائے گا دوسرے جو پارٹیاں ہیں ان کے لیے ان کا مقابلہ کرنا. ایسا آپ کو لگتا ہے کہ لوگ تیار بیٹھے ہیں پی ٹی آئی جوائن کرنے کے لیے اس وقت؟ وہ سب اس پہ ڈپینڈ کرے گا. پہلے تو ہمارے ہاں جو اسٹیبلشمنٹ کی تبدیلیاں ہیں کہ اس وقت الیکشن کون کروائے گا, کیا موجودہ اسٹیبلشمنٹ کروائے گی یا کوئی نئی اسٹیبلشمنٹ ہوگی 2023 میں, اس پہ ایک سوالیہ نشان ہے, کیونکہ کنفیوژن ہے کہ کیا موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہی جاری رکھے گی اپنا کام یا کہ کوئی نئی آئے گی. اس کی سوچ کیا ہوگی یہ میٹر کرے گی, اور پاکستان کے اندر یہ چیز بڑی میٹر کرتی ہے. اس کے مطابق ہی پالیسیاں جنم لیتی ہیں, اس کے مطابق ہی ماحول جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. بڑی مہربانی سر, بہت شکریہ, تھینک مچ فار یور ٹائم. یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کہ آئندہ آنے والا وقت ہی بتائے گا, لیکن ہم کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو جو نون لیگ کے اندر کے اختلافات ہیں, نون لیگ کے اندر کے اختلافات نے پی ٹی آئی کو مضبوط کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کو اپنا اختلاف اپنا فوری طور پہ ختم کرنا چاہیے. پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا جو اختلاف ہے اس میں بھی گڑبڑ ہے, مطلب وہ ان کی وجہ کوئی مشترکہ لائے عمل اپوزیشن بنا نہیں پائے. لیکن ان کا مشترکہ لائے عمل بہت مشکل ہے دونوں سیاسی جماعتوں کا. اب تو بہت مشکل ہو گیا, دوریاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں. کل کے بیانات جو تھے مریم نے اس کو جواب دیا, بلاول نے طنز کے تیر برسا دیے, تو بہت مشکل ہو گیا ہے. میرے خیال میں ہم چلتے ہیں, آپ کو دکھاتے ہیں ایک مووی کا ٹریلر. مووی کا نام ہے اولڈ ہنری مووی. بیسیکلی ایک ویڈو کسان کی ہے جس کے بیٹے کے ساتھ اس نے ایک زخمی شخص کو اپنے گھر پناہ دی جس کے پاس بہت سارا پیسہ تھا, اور پھر ایک اور نوجوان یہاں پر آتا ہے اور وہ ان پیسوں کو حاصل کرنے کا مطالبہ کرتا ہے. بیسیکلی اس سٹوری کے گرد یہ ساری مووی جو ہے وہ گھومتی ہے. 1 اکتوبر سے یہ ریلیز ہو رہی ہے امریکہ, اور وہاں پر جتنے بھی سنیما گھر ہیں ان میں. پہلے چل کر اس کا ٹریلر دیکھتے ہیں. 1 اکتوبر سے ریلیز ہو رہی ہے. ایکشن, تھرل اور سسپینس کا مکسچر لگ رہی ہے یہ مووی. یہ ایک خاص ژانرا ہے فلم کا. امریکہ میں جو فلمیں بنتی ہیں ان کو ژانراز میں تقسیم کیا جاتا ہے. یہ ویسٹرن سٹائل ہے, ویسٹرن موویز ان کو کہا جاتا ہے. تو ویسٹرن موویز کے سٹائل میں اور پرانی تاریخ میں جا کے ان واقعات کو لے کے سامنے آئے, اس کے گرد کہانی بنی ہے. تم نے بتا ہی دیا کہ کس طرح سے ایک زخمی شخص ہے, اس نے پناہ لی ہوئی ہے, اس کی تلاش میں لوگ آ بھی رہے ہیں. اور ظاہر ہے اس میں بڑی چیزیں ہوتی ہیں, مطلب اس میں آپ کو ریوالور ضرور نظر آئیں گے, ان کی فائٹ ہوگی, اس میں گھوڑے ضرور نظر آئیں گے, اس میں آپ کو اس طرح کے کیریکٹر جو ایول ہیں اور جو اولڈ ہنری جو بڑا مضبوط ہیروئک ہے وہ کس طرح سے بچائے گا اس کو, تو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ناظرین اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک, شامل بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. گڈ مارننگ پبلک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, محکمہ موسمیات نے سندھ کے مختلف شہروں میں اربن فلڈنگ کا خطرہ جو ہے وہ ظاہر کیا ہے. مانسون کے اگلے سپیل کا بہت جلد آغاز ہونے والا ہے, اور اس سپیل سے جو ہے کراچی اور سندھ کے جو مختلف شہر ہیں, حیدرآباد, ٹھٹھا اور اس کے علاوہ دیگر شہر, وہ اربن فلڈنگ کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں. شہر جو ہیں وہ سیلاب کی زد میں آ سکتے ہیں. صورتحال کیا رہے گی, گفتگو کرنے کے لیے ہمیں شو میں جوائن کریں ہیں ڈائریکٹر محکمہ موسمیات سردار سرفراز صاحب. سرفراز صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر فرمائیے گا, مانسون کا جو یہ سپیل ہے اس کا آغاز کب سے ہوگا, کب سے کب تک بارشیں جو ہے وہ ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہیں, اور سندھ کے کون کون سے شہر ایسے ہیں جہاں پر جو سیلاب کی زد میں آ سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں, اسپیل کا آغاز تو خیر پرسوں سے ہوا ہے. پرسوں تھرپارکر ڈسٹرکٹ اور بدین میں اچھی بارش ہو چکی ہے,
اور کل کراچی میں اسکیٹرڈ سی بارش ہوئی، کہیں لائٹ اور کہیں ماڈریٹ، کسی کسی جگہ میں ماڈریٹ بارش ہوئی ہے، اور یہ اسپیل 3 تاریخ تک ہے، یعنی آج اس کا سمجھ لیں سیکنڈ ڈے ہے، اور پھر 3 ستمبر بلکہ 4 ستمبر کی صبح تک پرولانگ کرنے کا اس کا امکان ہے۔ تو اس میں زیادہ جو بارش ہونے کا امکان ہے وہی کراچی کے کچھ ایریاز میں، خاص کر جو جنوبی ایریاز ہیں کراچی کے، اسی طرح بدین، ٹھٹھا اور جامشورو ڈسٹرکٹس اور تھر پارکر، ان 4-5 ڈسٹرکٹس میں زیادہ تیز بارش ہونے کا امکان ہے، کسی وقت مسلسل تو نہیں لیکن کسی وقت ایٹ ٹائمز ایٹ پلیسز ہیوی اسپیل ہوگا۔ تو اس کے نتیجے میں خاص کر جو نشیبی علاقے ہیں، جو لو لائنگ ایریاز ہیں، وہاں پر کچھ پانی جمع ہو سکتا ہے، کچھ اس کے لیے کوئی اتنی میسو فلڈنگ کا خطرہ نہیں ہے۔ اچھا، لیکن یہ جو کراچی میں تو تھوڑی سی بھی بارش ہو تو فوری طور پہ بہت زیادہ پانی آ جاتا ہے، تو اس کے بارے میں بتائیے کہ اگر وہاں پہ یہ ہوتا ہے تو کیا نمٹنے کے لیے تیار ہیں وہاں پہ شہر جو ہے اس سے؟ جی وہ تو خیر گورنمنٹ بتا سکتی ہے کہ کتنی تیار ہے، اور جب بارش پڑے گی، آپ کو معلوم ہے کہ کراچی میں 50 سے 60 ملی میٹر بارش اگر کوئی تھوڑے ٹائم میں یعنی آدھے گھنٹے میں اتنی بارش پڑ جائے تو واقعی شہر کے بیشتر ایریاز جو ہیں وہ پرابلم ہو جاتی ہے، وہاں پر چوک ہو جاتے ہیں، پانی جمع ہو جاتا ہے، خاص کر جو لو لائنگ جگہ ہیں۔ تو ایسا امکان ہے۔ آج تو ہلکی بارش ہی ہے، ہلکی، اور کہیں ماڈریٹ ہو جائے گی، لیکن کل شام کو اور کل رات کو بالخصوص ہیوی شاورز ہو سکتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں کہیں پانی جمع ہو سکتا ہے۔ ویسے گورنمنٹ کے لیول پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آتے جاتے آفیسز میں تو روڈز سر ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں بھی جب بارشیں آئیں اور پورا کراچی ڈوب گیا، بارشوں کی نظر ہوا، تب الزامات جو ہے توپوں کا جو رخ تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا آپ لوگوں کی طرف تھا کہ محکمہ موسمیات نے ہمیں الرٹ جاری نہیں کیا۔ تو کیا اس بار آپ لوگوں نے تسلی دے دی ہے کہ وہی بارش آنے والی، تیاری کر لیں؟ جی دیکھیے 3 سے 5 دن عموماً ہم پہلے بتا دیتے ہیں۔ اس اسپیل کے لیے بھی جو فرسٹ ایک آؤٹ لک ایشو کی گئی تھی وہ پچھلے سیٹرڈے کو ایشو کی گئی تھی کہ اس طرح مانسون کی کرنٹس پہلے نارتھ پنجاب میں ان سے زیادہ بارشیں ہو رہی تھیں، اور اب سندھ کی طرف ان کا رخ ہے، تو ان ڈسٹرکٹس میں زیادہ بارش ہوگی، اور پھر 31 تاریخ کو ایشو کر دی گئی تھی جو ایڈوائزری تھی کہ جی اس طرح پہلی سے لے کے 3 ستمبر تک کا جو اسپیل ہے اس میں چند ایک شہروں میں اربن فلڈنگ کا خطرہ یا خدشہ ہو سکتا ہے۔ تو مطلب نارملی تو ہم ویل ان ٹائم ایشو کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے سرفراز صاحب، یہ بھی فرمائیے گا کہ جو ہمارے پاس اس وقت سسٹم لگا ہوا ہے وہ تمام سسٹم جو محکمہ موسمیات کے پاس ہے وہ تمام اپڈیٹڈ ہے؟ جی بالکل اپڈیٹڈ ہے الحمدللہ۔ کراچی میں ہمارا نیا ریڈار جو انسٹال ہوا ہے جاپان گورنمنٹ کے تعاون سے، ایک اسلام آباد میں پچھلے 2 سال سے آپریشنل ہے، اور اسی ٹائپ کا دوسرا لیٹسٹ ریڈار کراچی میں انسٹال ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے ریڈار کی ایک رینج ہوتی ہے، اس کی رینج 450 کلومیٹر تک کی ریڈیس کو وہ کور کرتا ہے کراچی کے آل اراؤنڈ چاروں طرف۔ تو اس میں مطلب جب کوئی جس طرح کے بھی بادل جب ریڈار ڈیٹیکٹ کرے گا تو اس سے ہمیں ہیلپ ملے گی کافی انشاءاللہ کہ کس ایریا میں کتنی زیادہ بارش کتنی دیر تک پڑنے کا امکان ہے۔ تو اس میں یعنی جو آپ کی شارٹ رینج فورکاسٹ ہوتی ہے 6 سے 8 گھنٹے کی فورکاسٹ، اس میں ریڈار کافی ہیلپفل ثابت ہوتا ہے۔ اور ادروائز بھی سردار صاحب ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ہرمی دوبارہ سے اپنا سوال ریپیٹ کیجئے گا۔ جی سر، میں وہی اگر ہم نے دیکھا گزشتہ سال جب بارش ہوئی، کیونکہ کراچی کا جو نکاسی کا نظام ہے کافی خراب ہے، میں وہاں رہا ہوں، تو اس بار جو بارشیں ہونے والی ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا اسی طرح تباہ کاری ہوں گی، یا مطلب جس طرح اسی طرح بارشیں نہیں بلکہ ہلکی پھلکی بارشیں ہوں گی وقفے سے؟ کیونکہ عوام کو بھی تو میسج دینا ہے کہ بھئی وہ بھی احتیاط، کیونکہ عموماً ہم دیکھتے ہیں جو تاریں گر جاتی ہیں تو اسے کرنٹ بھی کافی اموات بھی ہوئی تھی گزشتہ سال، کافی چھتیں جو ہیں اگر ہم دیکھیں بنارس کی اور جاتے ہیں، دوسرے کچی آبادیاں جو ہیں وہاں پہ بھی اگر ہم جائیں تو وہاں پہ چھتیں بالکل کچی چھتیں، اور اچانک جب طوفان یا بارش تیز ہو جاتی تو وہ بھی گرنے کے خطرات ہوتے ہیں۔
جی پچھلے سال تو خیر بہت زیادہ غیر معمولی بارشیں ہوئی تھیں. وہ تو سمجھ لیں کراچی میں پورے سال میں جتنی بارش پڑتی ہے کوئی 180-185 ملی میٹر پورے اینول بارش ہوتی ہے کراچی کی اتنی, تو وہ تو ایک دن میں ہی اس سے زیادہ ہو گئی تھی. پچھلے سال تو اتنا میسو ایک طرح سے سسٹم تھا, اس ٹائپ کا نہیں ہے. اور وہ اتفاق سے اگست کے آخری ہفتے میں ہوا تھا, 27 اگست, پہلے 21 اگست اور پھر 27 اگست کو اتنی زیادہ بارش ہوئی تھی. تو اس دفعہ تو اگست پورا ڈرائی چلا گیا کراچی کے لیے بالخصوص, اور پورے سندھ کے لیے بالعموم کوئی خاص بارش نہیں ہوئی ہے. سوائے تھر پارکر اور عمر کوٹ ڈسٹرکٹس میں وہاں کچھ ہلکے سا اسپیل ہوا تھا. تو اس ٹائپ کی مطلب فلڈنگ یا اس ٹائپ کی خدشہ نہیں ہے بالکل اس سال. یہ جو اسپیل ہے ستمبر کے مہینے میں ویسے ہی اوسطن ایز کمپیئر ٹو جولائی اور اگست, ستمبر کے مہینے میں کم بارشیں ہوتی ہیں. لیکن اب مونسون ہواؤں کا رخ جو ہے سندھ کی طرف ہوا ہے, تو یہ اتنا کوئی بہت ہیوی اسپیل نہیں ہے. لیکن اس کے بالکل بیک ٹو بیک سمجھ لیں کوئی 2-3 دن کے گیپ سے پھر 8 ستمبر سے ایک دوسرا اسپیل امکان ہے کہ اس کا رخ بھی سندھ کی طرف ہی ہوگا. تو اس میں امید ہے کہ جو اگست میں کمی رہ گئی تھی اس کی کسی حد تک تلافی یا پوری ہو جائے گی. لیکن اتنی بہت زیادہ خدشے والی بات نہیں ہے ابھی اس طرح کی کہ جیسے پچھلے سال ہوا تھا, وہ بہت غیر معمولی بارشیں تھیں. اچھا, تو مطلب یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گھبرانے والی بات نہیں ہے؟ جی بالکل انشاءاللہ گھبرانے والی بات نہیں ہے. بس یہ کہ جیسے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ جو 4-5 ڈسٹرکٹس ہیں, ٹھٹھا, بدین, ان کے بھی جو جنوبی حصے ہیں, اس لیے کہ جو ہوا کا کم دباؤ ہے, یہ لو پریشر جسے لو پریشر سسٹم ہم کہتے ہیں, تو وہ کراچی کے اس وقت جنوب اور جنوب مشرق میں موجود ہے. تو اس کی کور آف دا سسٹم جو ہے وہ آلموسٹ عریبین سی کے اوپر لائی کرتی ہے, لیکن اس کی ظاہر ہے پیریفیرل ایفیکٹ ان 4-5 ڈسٹرکٹس میں آئے گا. تو اس کے نتیجے میں کہیں جنرلی تو ماڈریٹ بارش ہے, لیکن کہیں ایٹ ٹائمز کسی جگہ پر ہیوی اسپیل بھی ہو سکتا ہے, خاص کر کل شام اور کل رات میں اس کا امکان ہے. تو اس کے نتیجے میں پھر لو لائنگ ایریاز متاثر ہو سکتے ہیں. جی حرمیت. اچھا سر, اگر ہم دیکھیں تو پانی کا بہت بڑا ایشو, کیونکہ لاسٹ ایئر برفباری بھی نہیں ہوئی, اس کے ساتھ ساتھ اس طرح بارشیں جو ہے سردیوں میں نہیں ہوئی. اگر ہم دیکھیں تو سندھ اور بلوچستان میں پانی کا بھی بڑا فقدان پایا جا رہا تھا, اس میں ایک دوسرے کے خلاف وہ معاملات بھی تھے, سیاسی معاملات ہیں, خیر میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان بارشوں سے کچھ حال بہتر ہو جائے گا, ان جو ڈیمز بنے ہوئے ہیں یا جو پانی کی قلت ہے تھوڑی بہت پوری ہو جائے گی؟ کسی حد تک ہو جائے گی اس کی مطلب کمی پوری ہو جی. لیکن آپ نے دیکھا ابھی پچھلے 2 مہینے میں جو بارش ہوئی ہے, یعنی جولائی اور اگست میں ہی زیادہ پیکس جو ہے نا, یہی 2 منتھس ہوتے ہیں پیک منتھس مانسون کے. تو اس میں بھی اوور آل پاکستان بیسس پہ ہم دیکھیں تو یعنی جو ایوریج بارش ہونی چاہیے تھی اس سے کم رہی ہے, -25-26% لوور دین ایوریج ہوئی ہے اوور آل پاکستان بیسس. اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ساؤتھ میں بارش بہت کم ہوئی ہے. اگست پورا ڈرائی چلا گیا یہاں پر, حالانکہ اوپر نارتھ میں تو اچھی بارشیں ہوتی رہی ہیں, لیکن سندھ میں اور کراچی میں بالخصوص اور پورے سندھ میں ہی, اور اسی طرح سے بلوچستان کے جنوبی اضلاع میں بہت کم بارش ہوئی ہے. تو اس کا اثر پورے پاکستان کے ٹوٹل پہ ظاہر پڑتا ہے. تو ابھی تک تو وہ بلو نارمل جا رہی ہے. تو پانی کی صورتحال ڈیمز کے حوالے سے مطلب کوئی کچھ اس میں بہتری تو ظاہر ضرور آئی ہے جو پچھلے اچھے اسپیل گئے ہیں. ابھی دیکھیں 2 سے 3 ہفتے ابھی ہیں مانسون کے اسپیل, اس کے سیزن کے مانسون کے دنوں کے, ابھی یہ دن باقی ہیں, ابھی 2 سے 3 ہفتے آپ کہہ لیں. تو اس میں امید ہے اچھے اسپیل اگر 2-3 ہمیں دیکھنے کو انشاءاللہ مل جائیں تو پھر کسی حد تک کمی پوری ہو سکتی ہے, ادروائز وہ ڈیفیسٹ ہی رہے گا. ٹھیک ہے سر, فراز صاحب اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ کتنے ملی میٹر تک بارش ریکارڈ ہونے کا امکان ہے, جو ابھی 4 سپٹمبر تک بارشوں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. اس میں دیکھیں اس میں جو اسپیل آپ کے سامنے ہوتا ہے نا, جیسے جو اسپیل اس وقت اوور لائی کر رہا ہے ہمارے سندھ کے اوپر, تو اس کے حوالے سے کچھ مطلب ایک اسٹیمیشن دی جا سکتی ہے کہ اتنے ملی میٹر. لیکن اگلے آنے والے اسپیل کے بارے میں تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ جب تک سسٹم کی اپنی ویدر سسٹم کی اپنی ایک ڈائنامکس ہوتی ہے, جب تک کہ وہ بالکل آپ کے ایریا کے اوپر نہ آ جائے, قریب نہ آ جائے, اور پھر وہ کتنی دیر تک اسٹیشنری رہتا ہے, کتنا موئسچر پک کرتا ہے سمندر سے, اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو ابھی کا جو اسپیل ہے اس کے بارے میں رفلی ایسٹیمیٹ ایک آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میرے خیال میں وہی 50 سے 70 ملی میٹر اس حد تک کی امکان ہے اس میں بارش برسنے کا. بہت شکریہ سردار سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جی حرمیت, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
آپ نے شکریہ ادا کر دیا تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن میں وہی پوچھنا چاہ رہا کہ بہت اچھی بات ہے کہ بھئی بارشیں ہوں گی تو کم سے کم سندھ میں ویسے بھی زیادہ گرمی ہوتی ہے، تو کم سے کم پورے سندھ میں موسم تھوڑا بہت خوشگوار ہو جائے گا. کراچی میں تو ویسے بھی خوشخبری وہ سنا رہے ہیں، اللہ کرے کہ بارشیں ہوں اور یہ جو پانی کی قلت ہے بھی پوری ہو جائے. لیکن جس طرح سے ہم سن رہے تھے کہ اربن فلڈنگ کا خطرہ ہے، بالکل ہاں اربن فلڈنگ کا خطرہ اس طرح سے کم ہے، مطلب بہت کم ہے، اور صرف ایسے نشیبی علاقوں کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ پانی جمع ہو سکتا ہے. ہاں البتہ کراچی کے بارے میں یہ کہ کل شام کو اگر تیز بارش ہو گئی تو پھر جو نچلے علاقے ہیں، بعض علاقے ہیں وہاں پہ ایسی ہو سکتی ہے. بہرحال احتیاط کرنی چاہیے، بارش کو مطلب دیکھ کے احتیاط کرنی چاہیے، بالکل اتنی زیادہ ہو رہی ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ پناہ لیتے ہیں، جو سائن بورڈ ہوتے ہیں اس کے نیچے یا کرنٹ لگنے کے. میں سوچ رہا تھا کہ آپ پھر بلاول صاحب کا وہ ڈائلاگ یاد دوبارہ ریپیٹ کرائیں گے کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے. ہاں زیادہ ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، یہی کہہ رہے ہو آپ. اچھا 2 سپیل کی بات کر رہے ہیں. ایک سپیل تو پرسوں ختم ہو جائے گا، اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ایک اور سپیل 8 ستمبر سے تقریباً شروع ہوگا، وہ بھی درمیانے درجے کا ہے. تو مطلب کراچی اور سندھ کے لوگوں کے لیے ہم یہ کہیں اربن فلڈنگ کا خطرہ تو کم ہے، لیکن ایک خوشخبری یہ ہے کہ موسم خوشگوار ہو جائے گا. اور وہ جو انہوں نے بتایا ہے کہ سندھ کے علاقوں میں اب کے بارش کم ہوئی ہے تو پانی کی کمی کا جو خطرہ ہے وہ بھی دور ہو جائے گا. تو وہ اس حوالے سے ہمیں بلکہ ڈرانے کی بجائے خوشخبری دینی چاہیے، اور وہ یہ دینی چاہیے کہ آپ کے علاقوں میں اگر فصلیں ہیں جو بیجی ہوئی ہیں لوگوں نے بہت زیادہ، تو ان فصلوں کے لیے بڑا کارآمد ہوگا یہ بارش کا ہونا. تھر پارکر وغیرہ میں پہلے ہی انہوں نے بتایا زیادہ ہو گئی ہے بارش، بہتر ہوئی ہے. اگر یہ بارش بلوچستان کی طرف بھی جاتی ہے تو وہاں بھی کرتے ہیں. کاشف منیر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم کاشف. جی واسلام. سر یہ بتائیے کہ یہ جو بارش کے سلسلے ہیں کل بھی ہوگی، اس میں اگر کوئی ایک بارش ہوتی ہے تو آپ کو خیال ہے کہ کوئی ضلعی انتظامیہ اس کے لیے تیار ہوئی ہے کچھ کرنے کے لیے؟ جی ضلعی انتظامیہ کی تیاری کی صورت یہ ہے کہ جو ہے وہ دعوے تقریریں کی ہوئی ہیں. آپ کو کراچی میں متعدد نالے جو تیز بارشیں ہوتی ہیں اس کے بعد کراچی کا مشہور و معروف گجر نالہ ہے جو بھر جاتا ہے. اس کے علاوہ کراچی میں سینکڑوں نالے اور ہیں جس میں سال بھر صفائی چلتی رہتی ہے. مونسون کا سیزن آتا ہے تو رین ایمرجنسی لگا دی جاتی ہے. تمام اسٹاف کی جو ہے سینیٹری اسٹاف کی ورکرز کی چھٹیاں منسوخ کر دی جاتی ہیں. کراچی کو سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ نالوں کے گرد تجاوزات اتنی زیادہ ہیں کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود کئی جگہ پر توڑی بھی ہے، لیکن شہر میں تیز بارش کے بعد جو نالے بھر جانے کی وجہ سے شہر میں عجیب سی صورت رہتی ہے کہ شہر میں ایک ڈیڑھ دن تک پانی نہیں نکل پاتا. اس طرح بھی لوگوں کو خدشہ یہی ہے کہ جب بارش زیادہ ہوگی تو نالے کے اطراف جو تجاوزات ہیں اس کی وجہ سے شہر میں پانی چوک ہو جائے گا. اس کے علاوہ شہر کے اندر جو اس شہر کا ماسٹر پلان نہ ہونے کی وجہ سے شہر میں کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ تیز بارش کے بعد یا کہ پچھلی بارش کے بعد اگلی بارش کے لیے کوئی سبق سیکھا جائے. صورتحال جوں کی توں ہی رہتی ہے. پچھلے سال سے اور اس سال میں فرق یہ ہے کہ نالے جو ہے ان کی صفائی جو ہے تھوڑی بہتر ہوئی ہے، نالوں کو کچھ کھولا گیا ہے. تو اب مزید سخت جو بارش ہوگی یا زیادہ بارش ہوتی تو صورتحال یہ دیکھنی پڑے گی کہ پچھلے سال سے اس کا امپیکٹ کتنا کم پڑتا ہے. یہ تو نہیں ہوگا کہ کراچی میں صورتحال بارش کے بعد اربن فلڈنگ یا بہت زیادہ پانی کا آپ اچھی امیدیں لگا رہے ہیں. یہ ہونا ذرا مشکل ہے کیونکہ جیسے تجاوزات ختم بھی ہو رہی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ چل بھی رہی ہوتی ہیں. گزشتہ روز کی اگر میں آپ کو صورتحال بتاؤں تو گزشتہ روز کراچی میں ہم نے جو ہے وہ بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا تھا، جس کے بعد کل بارش تھوڑی سی ہوئی اور کراچی میں پھر بجلی چلی گئی. تو کراچی والوں کے ساتھ دورے مسائل چلتے رہتے ہیں کہ بارش کے بعد بجلی بھی نہیں ملتی ہے، شہر میں پانی بھی کھڑا ہو جاتا ہے. یہ بہت سارے مسائل کراچی کے شہریوں کے ساتھ لگے رہتے ہیں. صورتحال بھی چونکہ تو جی کل کا جو واقعہ ہوا بارش کے دوران میں بجلی گری ایک پاور کے جنریشن کے اس کے اوپر اور اس کے بعد رکاوٹ آ گئی. تو اب زیادہ تر علاقوں میں بحال ہو گئی بھی ہے یا ابھی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ بجلی نہیں ہے؟ چونکہ صبح میں پڑھا تھا تو بعد لوگ کہہ رہے تھے کہ ابھی کچھ علاقوں میں بجلی نہیں ہے. مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو کراچی میں کے الیکٹرک کے 1900 فیڈر ہیں. 1900 فیڈر میں سے زیادہ تر تو بحال ہو گئے، لیکن ابھی بھی کچھ فیڈر ایسے ہیں جس پہ بجلی بحال نہیں ہو سکی ہے. کے الیکٹرک کے حوالے سے میں اگر آپ کو بتاؤں تو ماضی میں بہت سارے دعوے کیے گئے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو کراچی کو جو بجلی کی سپلائی آتی ہے نیشنل گریڈ سے، تو اگر اس نیشنل گریڈ میں سے کوئی پرابلم ہو جائے تو کراچی کی تقریباً ڈیمانڈ 3,500 کے قریب جو ہے وہ میگا واٹ ہے. اگر آپ نیشنل گریڈ سے اگر 500 kVA کی لائن میں اگر ٹرپنگ آتی ہے تو پورا شہر بند ہونا ایک بڑا حیران کن اور سوالیہ نشان ہے.
असल मामला ये है कि के इलेक्ट्रिक ने इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई है, अपने तमाम जो प्लांट्स हैं उनको आइलैंड मोड में डाला हुआ है कि जैसे ही अगर कोई नेशनल ग्रिड से कोई प्रॉब्लम आती है तो इनके तमाम ग्रिड और तमाम प्लांट जो है वो बंद हो जाते हैं और उसको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये कराची के में ये इस साल रवा साल का तीसरा जो है वो ब्रेकडाउन था कि अगर के इलेक्ट्रिक इन्वेस्टमेंट कर ले तो अगर 500-700 केवीए अगर सिस्टम से निकलता है तो उसी हिस्से की लाइट जो है पूरा शहर बंद ना हो। कल भी तकरीबन 4-4:30 बजे के करीब ये सिस्टम जो है वो ब्रेकडाउन हुआ और रात 11 से 12 बजे तक जो है वो शहर को नॉर्मलाइज होने में टाइम लगा था, कि 70% शहर रात 12 बजे तक नॉर्मलाइज हुआ। अभी भी कुछ फीडर ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हुए हैं। ठीक है, अभी भी कुछ फीचर्स ऐसे हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं कराची के जहां पर बिजली बहाल नहीं की जा सकी। बहुत शुक्रिया काशिफ मुनीर, हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। उनका ये कहना है कि सूरत हाल जो की तू है, बस इस साल थोड़ा सा फ़र्क ये पड़ा है कि नालों की सफाई कर दी गई है। अब ये बारिश होने के बाद पता लगेगा कि कितना ख़तरा जो है वो बारिश के बाद रहता है, कि नशेबी इलाके किस हद तक ज़ेरे आब आते हैं। खैर नाज़रीन, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ।